अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मैं हूं सबीउल हसन खान। जनावाला में पेश आया कुछ रोज़ कबल तेज़ाब गर्दी का अफसोसनाक वाक़या और इस पे पुलिस ने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए मुल्ज़िमान को पाबंद सलासिल किया। ये वाक़या क्यों पेश आया और जो विक्टिम है उनकी हालत इस वक्त क्या है, आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सबसे पहले पुलिस से जानेंगे कि ये किस तरह से वाक़या पेश आता है और वो किस तरह। सिटी जड़ांवाला में एसएचओ थाना सिटी यूसुफ शहजाद सिपरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। एक बड़ा ही नाजुक सा मामला है और ख़ास तौर पे तेज़ाब गर्दी के जो वाक़यात होते हैं इन पे रिस्पॉन्ड करना इफ़ेक्टिवली और प्रॉम्प्टली बड़ा ज़रूरी होता है। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। वाक़या ये किस तरह से पेश आता है, पहले तो पूरा वाक़या इस्टेब्लिश कीजिएगा। ये दो ग्रुप हैं, इधर एक नोमान हैदर ग्रुप और एक शफ़क़त ग्रुप है। ये आपस में इनका पहले भी कोई नोक झोंक चलती थी, तो बरोज़ वक़ुआ ये जो शफ़क़त लोग हैं, ये इसके साथ एक लड़का था ज़ैन, ये गए इधर अली मोबाइल शॉप है TMA मार्केट में, वहाँ पे ये कोई हैंड फ्री लेने के लिए जाते हैं। तो वो नोमान हैदर और अली हसन वगैरह वो वहाँ पहले मौजूद थे। ये शफ़क़त वगैरह प्री प्लान जाते हैं, इनको पता चलता है कि वो वहाँ पे बैठे हैं। हालांकि वो किसी और जगह से भी वो हैंड फ्री ख़रीद ले सकते थे, लेकिन वो हैंड फ्री का बहाना करके जाते हैं और वहाँ पे उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो दौरान लड़ाई झगड़ा इसने इधर से साथ करीब एक सुनार की दुकान है, वहाँ पे वो शोरे का तेज़ाब पड़ा था, तो जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, तो वो पड़ा था। सल्फ्यूरिक एसिड उसको बोलते हैं, उसका फार्मूला H2SO4 है और वैसे उर्दू में उसको शोरे का तेज़ाब बोलते हैं। वो वहाँ से वो बोतल उठाता है और उठा के वो जो लड़का है नोमान हैदर उसके चेहरे पे गिरा देता है, जिससे उसका पूरा चेहरा और एक आँख जल जाती है। इसी तरह जो करीबी लोग खड़े थे जो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भी गिर जाता है और कुछ छींटे इसके अपने ऊपर भी गिर जाते हैं। ये जो शफ़क़त नामी बंदा था, तो जो ही हमें इतला मिली हमने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे, रिस्पांस दिया और तमाम लोगों को वहाँ पे हमने ख़ुद अपनी कस्टडी में ले लिया। जो मुल्ज़िम था उसको भी कस्टडी में ले लिया और जो जितने भी वो तेज़ाब से मुतासरा थे उनको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल एडमिट करवाया और उनके लिए तिब्बी इमदाद यहाँ पे हमने देने के बाद उनको अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र करवाया। ये एक ऐसा वाक़या था कि जो फ़ौरी शहर में वो आग की तरह फैल गया और लोगों में एक अजीब सा इसमें एक एहसास पैदा हुआ, क्योंकि ये ऐसा वाक़या होता है जिससे एक आवाम में बेचैनी पाई जाती है, लेकिन हमने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स देते हुए उनको गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़िमान कितने, एक ही मुल्ज़िम है या बाकी गिरोह के दीगर मुल्ज़िमान जो हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया? जी, ये टोटल 3 मुल्ज़िमान थे, उनमें से 2 मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुके हैं। एक मुल्ज़िम बेल पे चला गया था, तो अभी इंशाल्लाह उसकी भी बेल खारिज करवा के वो भी जल्द अपने काफ़िर किरदार तक पहुँचेगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कितने अरसे पहले से इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था या वहीं पे इनका झगड़ा हुआ है और वहीं पे ये सारा कुछ हुआ है? असल में ये कोई पहले स्टूडेंट दौर में भी इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, तो तब से इनकी आपस में कुछ नोक झोंक चलती रहती थी। कोई ऐसी वाज़ेह इनकी लड़ाई शामिल नहीं थी कि जिसमें कोई इनकी FIRs हुई हूँ, लेकिन वो जैसे लड़कों के दरमियान स्टूडेंट्स लेवल पे एक नोक झोंक होती है, ये इनकी वैसे होती रहती थी। और उस दिन ये शफ़क़त लोग जानबूझ के वहाँ पे इसी नीयत से गए थे कि हमने उनसे लड़ाई करनी है। अच्छा यूसुफ साहब, एक लफ्ज़ होता है इस्तेमाल तेज़ाब गर्दी, ठीक है, अब इसमें तखसीस नहीं की जा रही कि वो ख़ातून के साथ मामला हुआ है या फिर मर्द के साथ हुआ है। जैसे ही एक ये चीज़ आती है तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ है तो फ़ौरन जो पहला ख़याल किसी ज़हन में आता है किसी इंसान के, वो ये आता है किसी ख़ातून के साथ ये वाक़या हो गया है। तो इसकी हसासियत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये मामलात हसास कितने होते हैं? जी, ये मैंने पहले ही भी ये बताया कि ये मामलात जो तेज़ाब गर्दी का जहाँ पे नाम आ जाता है तो शहरियों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास होता है, क्योंकि ये एक मामला ही ऐसा है जिससे इंसान की खुदा न खास्ता शक्ल और चेहरा तक बिगड़ जाता है। तो ये जो मुल्ज़िम है इसने इसके अंदर इतनी एक उसके अंदर एक गुस्से की, एक दुश्मनी की आग भड़क रही थी कि जिससे उसने उसको अपने दिल को तस्कीन देने के लिए उसने उसके चेहरा तक जला दिया है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये पहले भी इनका कोई रिकॉर्ड है इन तीनों मुल्ज़िमान का या फिर ये पहला वाक़या इनसे हुआ है? नहीं, ये जो शफ़क़त है ये रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िम है, इसके ख़िलाफ़ पहले भी मुख्तलिफ़ जराइम की FIRs हैं। किस नौइयत के जराइम की? चोरी डकैती की FIRs हैं इसके ख़िलाफ़। चोरी और डकैती की FIRs हैं। ये गुज़श्ता दिनों ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है थाना सिटी जड़ांवाला की हदूद में। थाना सिटी लफ्ज़ पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि जड़ांवाला मुख्तलिफ़ वाक़यात की वजह से डिजिटल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में ख़बरों में ये रहा है गुज़श्ता साल से अब तक।
تو حساسیت کا اندازہ آپ اس واقعے کی اسی بات سے آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ واقعہ پیش آتا ہے, فوری طور پہ تھانہ سٹی کی جو پولیس ہے, ایس ایچ او صاحب خود ہیں, یہ رسپونڈ کرتے ہیں اور جا کے موقع پہ یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. تھانہ سے یہ بتائیے گا کہ کتنے فاصلے پہ یہ واقعہ ہوتا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 500 میٹر کے فاصلے پہ یہ جو ٹی ایم اے مارکیٹ ہے, مین موبائل جو مارکیٹ ہے, وہاں پہ ہوا ہے یہ انسیڈنٹ. قریبی یہ واقعہ ہوتا ہے 500 میٹر پہ, اور پھر فوراً واقعہ ہوا ہی ہوتا ہے تو یہ ایس ایچ او صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے یہ وہاں پہ پہنچتی ہے, اور وہاں پہ جو اکیوزڈ ہے ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے, اور جو وکٹم ہوتے ہیں انہیں جو فرسٹ ایڈ ہے وہ فوری طور پہ دی جاتی ہے, ہسپتال پہنچایا جاتا ہے, اور پھر جو مزید طبی امداد کے لیے الائڈ ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے. جب پہنچتے ہیں یا ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو وکٹم ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے, یہ اس سے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. جی, جب ہم نے وہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو اس وقت وکٹم کی بہت بری حالت تھی, اور دیکھ کے ایک عام انسان, ایک عام شہری خوف زدہ ہو رہے تھے. تو اسی لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایسا واقعہ ہے تیزاب گردی کا جس سے عام شہریوں میں بھی عدم تحفظ کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو اس وقت اس کی آنکھ اور چہرے کی بہت بری حالت تھی, لیکن ہم نے فوری طور پہ اس کو سب سے پہلے ہاسپٹل لانا مناسب سمجھا تاکہ اس کی طبی امداد دی جا سکے, اور اگر پاسبل ہو تو اس کی آنکھ ضائع ہونے سے بچ جائے. بڑے فوری جس طرح سے بنتا تھا, جیسے ہی خبر ملتی ہے فوری پہنچتی ہیں ٹیمیں اور جا کے ملزمان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے, اور جو وکٹم ہے اس کے لیے جو ممکن ہوتا ہے اس وقت وہ فوری طور پہ کیا جاتا ہے. وکٹم اس کے ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کیا دشمنی تھی ملزمان سے آپ کی کہ اتنا انتہائی قدم ملزم نے اٹھایا ہے, یا پہلے بھی ان کی کوئی لڑائیاں ہو چکی ہیں. اس حوالے سے ہم وکٹم سے والا میں یہاں اس تھانے کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. کچھ روز قبل ایک معمولی لڑائی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب اس میں تیزاب گردی کا ایک واقعہ ہو جاتا ہے. ایک نوجوان لڑکے پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے جس سے اس کا چہرہ آدھے سے زیادہ جھلس جاتا ہے, اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور اس واقعے کے بعد پولیس فوری طور پہ ایکٹیو ہوتی ہے, ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے. 780A دہشت گردی کی جو دفعہ ہے وہ شامل کی جاتی ہے FIR میں, اور پھر اس کے بعد چیزیں آگے پروسیڈ کرتی ہیں. سب سے پہلے ہم جو مدعیان ہیں اس FIR کے ان سے ہم بات کریں گے. جو وکٹم ہیں ان کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کب سے جو ملزمان ہیں ان سے ان کی دشمنی تھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا اسم گرامی جی؟ میرا حافظ عمران حیدر جی. حافظ صاحب کہاں رہتے ہیں آپ؟ اسلام پورہ میں. اسلام پورہ میں رہتے ہیں. کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ یہی پیدائش ادھر کی ہے. پیدائش ادھر کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بھائی آپ کے کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال. 22 سال ہے. جی جی. کیا کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میرا ناشتے کا کام ہے جی. اچھا آپ کا ناشتے کا کام آپ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کو کتنے عرصے سے آپ جانتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا بھائی, یعنی کہ ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں کالج میں ہی. اچھا. لیکن ان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا ان کا. اچھا کوئی تنازع نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا. کوئی چھوٹی موٹی لڑائی کوئی ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا بھائی کا, ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. بس راہ چلتے یعنی کہ نا بازار میں ملاقات ہوئی ہے, اور وہیں تھوڑا سا ایک دوست اور تھا جس کی ان کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی, اور وہ تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ ہوا کہ اس نے وہ تیزاب پکڑا اور بھائی کے اوپر پھینک دیا. اصل میں لڑائی کسی اور کی ہے. وہ جو ملزمان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے جھگڑا کوئی نہیں تھا. اچھا ملزمان بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے آپ کے بھائی سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. آپ کا بھائی کیسے اس جھگڑے میں آتا ہے؟ وہ تو بازار آئے ہیں تو ساتھ جو دوست ہے وہ بازار میں ملتے ہیں ان کو. تو میرا بھائی تو روزے کے ساتھ تھا, روزہ تھا اس کا. تو بازار میں انہوں نے ناشتہ کیا ایک جگہ سے دوسرے ساتھیوں نے, اور ادھر سے کہتے ہیں کہ ہینڈ فری لینی ہے موبائل کی شاپ سے. ہینڈ فری لینے گئے ہیں تو آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جو تیسرا دوست تھا اس کے ساتھ تھوڑا سا پہلے کوئی ہو تنازع تھا. تو کتنے لوگ تھے؟ یہ 3 تھے. یہ 3 لوگ. جی جی. 3 لوگ ہینڈ فری لینے کے لیے دکان پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ملزمان پہلے سے موجود تھے.
ان کے ساتھ ایک دوست جو تھا تیسرا ان کے ساتھ، اس کی طلق کلامی ان کے ساتھ، اور طلق کلامی بڑھتے بڑھتے پھر ہاتھوں پائی ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ. تو چھوٹا بھائی کہہ رہا کہ میں ان کو یعنی کہ سمجھا رہا تھا کہ لڑو نہیں. پھر کہتا کہ میں نے اس کو پکڑا ہے جس کے ہاتھ میں بوتل تھی، میں نے دیکھا بوتل پکڑی اس نے، تو پھر میں نے بوتل کو پکڑا، اس کو پکڑ لیا کہ پتہ نہیں شاید اس کے ساتھ خالی بوتل تھی، لیکن یہ تو جب اس نے اس کے اوپر پھینکا تو تبھی یہ معاملہ پتہ چلا کہ تیزاب تھا. انہیں اس دوران پتہ نہیں چلا کہ یہ وہ بوتل لے کے آ رہے ہیں وہاں سے یا قریب ہی تھی، یعنی کہ جہاں جو مارکیٹ ہے نا وہ مارکیٹ کی جگہ ہی نہیں آئی تھی اس کے باہر، یعنی کہ ایک ادھر دکانیں ہیں، ایک لائن ایک ادھر ہے، درمیان میں تقریباً 5-7 فٹ کا فاصلہ ہے. تو شاپ کے اندر سے ہی وہ نکال کے وہ لے آئے بس. اچھا لے آیا، اور اس نے ملزم کو پتہ تھا کہ یہ تیزاب ہے اس کے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تیزاب تھا جو میرے بھائی کے اوپر یعنی کہ. آپ کو کتنی دیر بعد پتہ چلتا ہے اس واقعے کا؟ مجھے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد. 1-1.5 گھنٹے بعد، جب پولیس اپنا کام کر کے جا چکی ہوتی ہے تب؟ نہیں، پولیس ادھر سے ہاسپٹل میں جب لے کے آئے تو مجھے تب کال آئی ہے پولیس کی طرف سے؟ جی نہیں، یہ دوست ہے میرے یہ بھائی کے، انہوں نے کال کی ہے کہ آپ ہاسپٹل، انہوں نے بتایا نہیں کہ کیا معاملہ ہوا نا، تو میں آیا تو مجھے ہاسپٹل میں آ کے پتہ چلا. آپ کو ہاسپٹل میں آ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ یہ سب؟ کس حالت میں دیکھا پھر بھائی کو جب؟ میں نے پھر ایسی حالت کہ وہ جو دیکھنے لائق نہیں تھی، یعنی کہ میں برداشت نہیں کر سکا اپنے بھائی کی جو حالت تھی نا جی، دیکھ کے میری اپنی بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی تھی. ہاں پھر ساتھ ہاسپٹل میں گیا فیصل آباد تک، تو میری کسی کے ساتھ بات نہیں ہو رہی تھی، یعنی کہ میرا ایسے حالات ہو گئے تھے. جی اب ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے، تو یہی ملزمان ہیں آپ کے؟ یہ پتہ ہے آپ کو کہ انہی لوگوں نے یہ حرکت کی ہے؟ یہ جس نے تیزاب پھینکا نا یہی تھا، کیونکہ ادھر مارکیٹ کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا تھا وہیں، تو 15 پہ کال کر کے اس کو پکڑوا دیا تھا ادھر ہی. اصل مجرم یہی ہے جی. کوئی صلح کے لیے کوئی دباؤ، کوئی پریشر آپ پہ نہیں، کسی دباؤ طرح؟ کوئی پریشر کسی قسم کا نہیں ہے، کسی قسم کا نہ پریشر ہے. تھانے میں کوئی آپ سے ڈیمانڈ کوئی اس طرح؟ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جی. ابھی تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. میرٹ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ مطمئن ہیں؟ جی ابھی تک تو میرٹ پہ ہو رہا ہے کوئی، یعنی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈیل وغیرہ یا کسی نے کوئی آ کے بات چیت نہیں کی. جی یہ بھائی ہیں جو وکٹم ہیں ان کے، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بھائی کی دشمنی نہیں تھی جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہاں جو جن لوگوں کے ساتھ ان کا بھائی تھا، جو دوست تھے ان کے بھائی کے، ان کا معاملہ کو پہلے ان کے ساتھ ہو چکا تھا، کوئی لڑائی ہو چکی تھی، کوئی جھگڑا ہو چکا تھا، جس وجہ سے وہاں پہ دکان پہ جھگڑا بنتا ہے، اور اس جھگڑے کی وجہ سے یہ ملزمان سامنے ہی بالکل چند ہی قدم کے فاصلے پہ، بلکہ چند قدم نہیں چند فٹ کے فاصلے پہ موجود دکان سے تیزاب اٹھاتے ہیں، اور تیزاب اٹھا کے ان کے بھائی پہ پھینک دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے بھائی کا چہرہ جھلستا ہے اور جسم کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ جھلستے ہیں. پولیس جب یہاں سے ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے تو تب ان سے رابطہ کر کے ان کے دوست جو ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. یہ والد ہیں ان کے، اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ بیٹا آپ کا جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے کیا کرتا تھا وہ تعلیم کے بعد؟ تعلیم کے بعد وہ کام کرتا تھا، آن لائن کرتا تھا. آن لائن کام کرتا تھا. ان لوگوں کو جانتا تھا پہلے سے؟ ان کے ساتھ کوئی تھی دعا سلام ان کے ساتھ؟ سلام دعا تھی، سلام دعا تھی. اٹھنا بیٹھنا بھی تھا؟ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. اٹھنا بیٹھنا ویسے جانتے تھے ایک دوسرے کو. جانتے تھے. محلے دار ہیں یا ویسے؟ محلے دار نہیں، وہ گاؤں کا ہے، ہم ادھر شہر کے رہنے والے. آپ شہر سے ہیں. یہ واقعہ ہوا بھائی آپ کے بیٹے کو پہلے فون آتا ہے یا آپ کو پتہ چلتا ہے اس سے؟ ان کو فون آیا، انہوں نے مجھے بتایا نہیں. میں خود ہی گھر سے نکلا ہوں، میں ہاسپٹل چلا گیا. ویسے میں گئے تھے دوڑے جا رہے ہیں پتہ کرنا جا کیا بات ہے. ادھر ہی آ کے مجھے پتہ چلا جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی میں نے کہ اس کے اوپر تیزاب پھینکا، آنکھیں ادھر سارا چہرہ بکھرا ہوا تھا، جسم کو جو ہے سامنے نظر آ رہا تھا، تو تیزاب نے جلا دیا. بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور ان کے جو وکٹم ہیں ان کے والد اور بھائی، ان سے ہم نے ساری بات جانی. ان سے ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے ان کے علم میں یہ ساری بات آتی ہے. کچھ دوست ہیں وکٹم کے ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے معاملے کی سنگینی کو جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کا نام جی؟ شفقت اللہ. شفقت جی. شفقت آپ کتنے عرصے سے جانتے ہیں ان کو؟ نعمان میرا کلاس فیلو بھی تھا اور میرے ساتھ آن لائن کام بھی کرتا ہے. آن لائن کام بھی آپ دونوں کرتے تھے. یہ ملزمان سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ان کو جانتے تھے؟ ملزمان کو نہیں میں جانتا. نہیں جانتے آپ. اس دن آپ وہاں موجود تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ نہیں، اس دن میں نے نعمان بھائی کو کال کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں بازار ہوں، کہ شاید میرے وہ ہینڈ فری کہہ رہا تھا، مطلب کہ لے کے آنی ہے.
तो वो लेने गया था, तो मैंने उससे पूछा था, तो वो कह रहा था कि मैं तकरीबन आधे घंटे तक सेटअप पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पर हम ऑनलाइन काम करते हैं। बस ये बात हुई थी उससे। फिर उसके बाद मुझे मतलब उसी को मैंने कॉल की तकरीबन आधे घंटे बाद कि आप आए नहीं हो। तो वहाँ पर किसी और ने फ़ोन मतलब कि उठाया, तो उसने कहा था कि जहाँ पर जो कम्युनिटी मार्केट है वहाँ पर मतलब कि लड़ाई हुई है, तो किसी ने मतलब कि नुमान के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया है। फिर हम वहाँ से फ़ौरन बाइक पर आए हैं, तो वहाँ पर बादशाह मतलब कि ज़मीन के ऊपर ना लेटा हुआ था, तो ये मैंने देखा था। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस 5 से 10 मिनट बाद आ गई थी। 5 से 10 मिनट बाद पुलिस पहुंच गई। जी पुलिस ने ठीक रिस्पॉन्ड किया है जो बनता था? जी, क्योंकि वहाँ से मतलब कि कमेटी मार्केट से जो ताजर वगैरह थे, उन्होंने मतलब कि 2-3 दफ़ा कॉलिंग की हैं। मतलब कि हर बंदे ने अपनी अपनी मतलब कि सेल फोन से मतलब कि फ़ोन वगैरह किए थे। लेकिन फ़िलहाल तो जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने पूरी अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट का फिर एक और दोस्त भी हैं नुमान के हमारे साथ, आपका नाम? सैयद ज़ुबैरुल हसन। ज़ुबैर, आप उस दिन वहाँ मौजूद थे? नहीं, मुझे बाद में कॉल आई थी, भाई ने कॉल की थी दोस्त ने कि ऐसे ऐसे नुमान के ऊपर तेज़ाब गिरा दिया, किसी ने लड़ाई हुई है। तो मैं हॉस्पिटल फिर पहुंचा था, तो जब देखा उनके चेहरा भी सारा तेज़ाब के साथ झुलस गया था, बाजुओं पे, ठीक है। फिर थोड़ा सा सीना भी था, एक और दोस्त था साथ, उसका सीना और बाजू वगैरह सारे झुलस गए थे। एक आँख भी इनकी हो गई है ज़ाया, आता था उससे नज़र पहले तकरीबन 40-60% आता था नज़र, तो बाद में वो अब उससे नहीं नज़र आ रहा उतना भी। आप मुलजमान को जानते हैं? नहीं, मुलजमान को बस दुआ सलाम थी, लेकिन कोई उठना बैठना नहीं था उनके साथ। वो कॉलेजेस वगैरह में ना बस दुआ सलाम थी। ये गुफ्तगू आपने सुनी है जो विक्टिम फैमिली है इनकी, ज़ाहिर सी बात है ये लोग तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, गुस्सा भी पाया जाता है इनमें, लेकिन कानून चूँकि वक्त पे रिस्पॉन्ड कर रहा है और पुलिस ने फ़ौरी तौर पे जो थाना था उसने रिस्पॉन्ड किया, SHO साहब ने, उनकी टीमों ने, इस वजह से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक मुतमईन हैं कि चलें इंसाफ मिलेगा इनको। इंसाफ की एक तवक्को, एक उम्मीद बन गई है जब मुलजमान सलाखों के पीछे। इसी पे बात करते हैं, हमारे जड़ावाला के नुमाइंदा अहमद अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अहमद, तेज़ाब गर्दी का ये वाक़या है, ये किस तरह वाक़या पेश आता है? ये तकरीबन 24 तारीख का वाक़या है, तकरीबन दोपहर 1:30 से 2 बजे का ये टाइम था। इधर एक मोबाइल मार्केट है, TMA मोबाइल मार्केट सिटी के अंदर। तो उधर एक ना ये वाक़या पेश आता है जिसमें 3 से 4 मुलजमान हैं जो FIR में नामज़द है। तो उसके उनके मुताबिक इस तरह था कि वो मोबाइल की जो हैंड फ्री है वो लेने के लिए एक मोबाइल शॉप पे आए। तो उधर उनके कोई जिनके साथ ये वक़ुआ हुआ है, जिनके साथ इनकी लड़ाई हुई है, वो भी ऑलरेडी उधर मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक वो जानबूझ के उधर हैंड फ्री लेने के लिए आए हैं कि इसको वक़ुआ बनाया जाए। तो इस तरह ही किसी बात पर उनकी तलख़ कलामी होती है, वो भी उधर मौजूद थे जिधर वो हैंड फ्री लेने के लिए आए थे। किसी बात पर उनकी तलख़ कलामी होती है जिसकी वजह से वो इतनी तलख़ कलामी जो है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि साथ एक सुनार की दुकान थी, उधर एक सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ था। वो इतना आपस में लड़ाई झगड़े में वो सल्फ्यूरिक एसिड उठा के मुल्ज़मान ने जो सामने उनके जो जिनके साथ उनकी लड़ाई हो रही थी, जो साथी जिसको उन्होंने मिल के उस पर तेज़ाब फेंक दिया और वो उसकी वजह से तकरीबन काफ़ी नुकसान हो गया। एक की सुनने में आया FIR के मुताबिक उसकी ना आँख एक की ज़ाया हो गई, कई 2 वो जुलस के बुरी तरह। ये बड़ा एक जड़ावाला की तारीख़ में बड़ा एक अजीब किस्म का एक तेज़ाब गर्दी का वाक़या था जो कि पहली दफ़ा मेरे ख़्याल से थाना सिटी की हदूद में ये पहला वाक़या था जो इस तरह आया। ये बताएं कि ये सुनार की दुकान इस वक़ुआ से कितनी दूर है और कैसे ये फिर जाते हैं और वहाँ से उससे छीनते हैं या फिर पहले से प्लान होता है ये सारा? नहीं, पुलिस के मुताबिक कि उधर ये जब साथ ही है मार्केट, उसके सामने ना TMA मोबाइल मार्केट है, उसके सामने ही सराफा मार्केट है, उसके सामने ये जब कोई इनकी आपस में तलख़ कलामी हो जाती है,
اس کے بعد یہ ادھر جاتے ہیں, ادھر سے سلفیورک ایسڈ, وہ بالکل سامنے مارکیٹ ہے, وہ سامنے دکان ہے سونار کی, ادھر سے جا کر انہوں نے یہ سلفیورک ایسڈ اٹھا کے یہ ایسے پھینک دیتے ہیں. تو میرے خیال سے جو لگتا ہے, یا پولیس کے مطابق بھی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا پلان کیا ہوا تھا سارا, وہ پلاننگ کے ساتھ, پولیس کے مطابق یہ سارا پلاننگ کے ساتھ ادھر آئے ہوئے تھے ہینڈ فری لینے کے لیے, کیونکہ ان کو شاید یہ معلوم تھا, پولیس کے مطابق ان کو معلوم تھا کہ ادھر وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر کوئی ہماری تلخ کلامی ہوگی, اس کے بعد یہ سارا وقوع ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب کتنے ملزمان گرفتار ہیں؟ اس میں تقریباً 3 ملزمان کہتے جو اس میں گرفتار کر لیے ہیں. ایک میرا خیال نامعلوم ہے, اس کا بھی پولیس کے مطابق اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, تو پولیس کے مطابق اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. گفتگو آپ نے سنی, یہ ایک معمولی ایک جھگڑا تھا, اور یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ یہ ایک تیزاب گردی کے واقعے کی شکل اختیار کر گیا, جس میں ایک شخص کا تقریباً آدھے سے زیادہ چہرہ جھلس گیا اور اسے جسمانی طور پہ بھی نقصان ہوا, جبکہ اور بھی اس میں زخمی اس واقعے میں لوگ ہوئے. اسی پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ایس پی جڑاوالا سرکل عابد حسین ظفر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے انیشیٹ ہوتا ہے, اور پھر پولیس کا اس پہ فوری طور پہ رسپانس کیا ہوتا ہے؟ جی پلیز, یہ مورخہ 24/4 جو ہے تقریباً 1:30 بجے کے قریب جو ہے دن کا یہ انسیڈنٹ ہے. یہاں ایک پاکستان موبائل شاپ ہے ٹی ایم اے مارکیٹ کے قریب, وہاں پر جو ہے وہ دوست ہیں شفقت, زین اور ارسلان, یہ جاتے ہیں. ان سے پہلے وہاں پر نعمان اور علی حسن وغیرہ بیٹھے تھے, تو ان کا کو پہلے چھوٹی موٹی جو ہے آپس میں چکلش تھی. جب یہ اندر گئے, انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ نعمان وغیرہ بیٹھے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ چھوٹا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اصل میں جو موبائل شاپ ہے اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ سونار کی دکان ہے, وہاں پر تیزاب کی بوتل پڑی تھی, وہ اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے, جو اس نے جو ہے وہ اٹھا کے ان کو ماری ہے, جس میں نعمان, حیدر اور علی حسن جو ہے وہ مضروب ہو گیا. نعمان جو ہے وہ کافی اس میں جو ہے وہ اس کی بینائی بھی متاثر ہوئی ہے, جبکہ اس کے جب ڈالنے اس نے پھینکی ہے بوتل, تو اس کے اپنے اوپر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ تیزاب گرا تھا. تو ان کی جو ہے اس طرح وہاں پر جھگڑا ہوا ہے. تو جیسے ہی علم میں آئی بات کہ ظاہر تیزاب گردی کا سیریس انسیڈنٹ تھا, جس پر ہم نے فوری رسپونڈ کیا, اور رسپونڈ کرتے ہوئے جو ملزمان ہیں ان کو وہاں سے اریسٹ کیا, اور اس طرح جو ہے ہم نے فوری طور پر مزید اس میں نقصان کا جو اندیشہ تھا اس کو روکنے کے لیے ہم نے پوری اپنی ایفرٹ کی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر میں کون کون سی دفعات کا فوری طور پہ اندراج کیا جاتا ہے جب ایف آئی آر چاک کی جاتی ہے اس کے لیے؟ جی, اس میں جو ہے وہ اسپیشل سیکشن ہے اس کی, کو جو اس طرح کا میٹیریل ہے جس سے نقصان پہنچایا جائے, تو 336D جو ہے وہ ہے, اور ساتھ جو ہے وہ 34 پہ جو ہے اس کا اندراج کیا گیا ایف آئی آر. یہ دونوں. اچھا, اس کے علاوہ سر یہ بتائیے گا ملزمان فوری طور پہ گرفتار ہو جاتے ہیں, مزید کیا کچھ انٹیروگیٹ ہوا ہے؟ پہلے سے یہ مطلوب تھے کسی کیس میں, ان کا ریکارڈ پریویس کوئی ہے کرمنل؟ نہیں, ریکارڈ ان کا نہیں ملا. تاہم یہ آپس میں یہ دونوں فریق ہیں, شفقت اور نعمان حیدر وغیرہ, ان کی تھوڑی زیادہ چپلش چل رہی تھی, جس کی وجہ سے وہاں پر یہ بعد میں جو معلومات ملی ہیں کہ ان کے علم میں تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ نعمان وغیرہ بیٹھے ہیں, تو اس حساب سے یہ وہاں پر جو ہے ان کو ٹارگٹ کر کے ہی پہنچے تھے. ٹارگٹ کر کے پہنچے تھے. پہلے بھی ان کی کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ہو چکا ہے اس طرح کا کوئی تھانے؟ ہاں, ایسے کچھ چند دن پہلے جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کا کوئی زیادہ سیویئر نہیں ہے, لیکن تھوڑا بہت آپس میں گال گلوچ اور ہاتھا پائی ان کی ہوئی تھی. ہاتھا پائی ان کی ہوئی تھی, تو اس کی رپٹ کو تھانے اس کا اندراج ہوا؟ نہیں, اس میں انہوں نے کوئی اس طرح کا رپورٹ نہیں کیا, اور نہ ہی کسی کا جو ہے وہ ایمرجنسی وغیرہ تھا اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں کوئی میسج آپ دیں گے جڑاوالا ڈویژن کے لوگوں کے لیے, کہ سرکل جڑاوالا کے لوگوں کے لیے, کہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ رسپونڈ کس طرح سے کریں؟ جی, اس میں ظاہر ہے یہ بڑا ایک سیویئر انسیڈنٹ تھا, جیسا کہ نعمان جو ہے اس کی کافی جو ہے وہ آنکھیں متاثر ہوئی ہیں, تو یہ ایک لیکوڈ ڈال جانے اور تیزاب ڈال دینے کی وجہ سے بڑا سیویئر وہ انجرڈ ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے جب بھی کوئی ایسا خدا خواستہ واقعہ ہو, وہ فوری طور پر جو ہے پولیس کو 15 پہ کال کر لیں,
تاکہ رسپونڈ کرتے ہوئے جو ہم دیگر لوگوں کو وہاں پر محفوظ رکھ سکیں یا ان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے بھجوا سکیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پلیس آف اکرنس جو ہے اس کو ہم کور کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی فردر انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ ایڈوکیٹ ناصر حبیب صاحب اور ایڈوکیٹ یونس بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی ٹیم قانونی پوری ہمارے ساتھ ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ تیزاب گردی کے جو واقعات ہیں، آئے روز بڑھتے ہوئے یہ واقعات، ان کی وجوہات پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے، اور جو قانونی پہلو ہیں اس کیس کے ان پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ ایف آئی آر آپ نے دیکھی، تیزاب گردی جو ہے عمومی طور پہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ایک پرسیپشن ہے، تیزاب گردی کا جہاں نام آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کسی خاتون کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، لیکن یہاں پہ ایک مرد کے ساتھ یہ دو مردوں کی لڑائی ہے اور اس میں یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا ہے۔ قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ کسی بھی انسانی اعضاء کو جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے انفرنج، تو ضائع کیا جاتا ہے، تو اس پہ مطلب مختلف دفعات ہیں جو پی پی سی میں ہیں، اور اسپیشلی اس میں جو دفعہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ 336B ہے۔ اس میں جو سزا ہے وہ سزا عمر قید ہے، کم از کم 14 سال ہے، اور اس میں ایڈیشن میں جرمانہ بھی ہے جو 10 لاکھ روپے تک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے، جس کا فوراً جو مثال ہے اس کی وہ شیخ جواد، کاظم جواد جو ہے سوتر منڈی کا جو بروکر تھا، اس کا واقعہ ہے جس میں اس نے اپنی دونوں بیویوں اور بچوں کو جو ہے وہ سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ بھی عدم برداشتی تھی۔ یہ جو ایک تاجر دوسرے تاجر پہ ریکوری کے معاملے میں جو اس پہ تیزاب گرا رہا ہے، یہ بھی معاشرے کا جو ہے وہ عدم برداشت ہی ہے۔ تو اس کو ہمارے جو ہے وہ کونسلنگ نہیں ہوتی، جو اس وقت ضرورت ہے وہ کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو کنسولر کم ہیں اور فتنہ پرور لوگ زیادہ ہیں، اور ایک دوسرے کو اس جو ایشو ہوتا ہے اس کو انفلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میٹرز جو ہیں وہ انا کا مسئلہ بن جاتے ہیں، اور اس میں لوگ جو ہے وہ وائلیشن آف لا کرتے ہیں۔ یونس بیگ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک سونار کی دکان سے انہوں نے سلفیورک ایسڈ جو ہے یہ اٹھایا ہے اس واقعے میں۔ اب اس طرح کھلے عام ایسی چیزوں کا موجود ہونا، کسی ویپن کا موجود ہونا، اس پہ بھی کوئی اوفینس ہوتی ہے، یا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو چھپا کے رکھیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہمارے معاشرے میں مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اوپنلی سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، کچھ ایسی جو لوگوں کو نقصان مطلب پہنچاتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے ہم ڈرگز کا مطلب کام ہے، اسی طریقے سے مطلب یہ بھی ایک چیز نقصان پہنچاتی ہے، انسانی جو صحت ہے اس کے لیے مضر ہے، انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں۔ تو ایک تو گورنمنٹ کی اس پہ بھی ڈیفینیٹلی مطلب بہت ساری پابندیاں بھی ہیں۔ آپ اگر ایسا کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی ایسا کہہ لیں کہ جو چیز آپ رکھتے ہیں تو اس پہ بھی مطلب ہے، اس کا لائسنس باقاعدہ ہوتے ہیں، جو اگر آپ نے کوئی چیزیں سیل آؤٹ کرنی ہیں تو اس کا باقاعدہ لائسنس مطلب بنتے ہیں اگر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ عام لوگوں کی اسیس میں نہ ہوں۔ اگر ہیں بھی تو اس کا پراپرلی آپ کو ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کیا چیز کس کس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں ہم۔ میں اس چیز کو، اس واقعے کو دیکھتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں مطلب ایک تو جو ملکی حالات ہیں، وہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہماری جو ملکی معاشی اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں ہر بندہ جو ہے وہ پس رہا ہے، اور ہر بندے میں عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر۔ جیسے ناصر صاحب نے فرمایا کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے ہمارے۔ اب ایک بندہ جب کسی ایک کرائسس میں آ جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے ایک پہلی بات تو ہمارے اندر وہ جو ایجوکیشن یا وہ چیز نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ تربیت نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوپریشن نہیں ہے ہمارے درمیان۔ ایک بندہ جو کرائسس میں جا رہا ہے تو اس کو مورل سپورٹ دینے والا نہیں ہے،
آپ کہہ لیں کہ پیسے کے لحاظ سے یا کسی اور طریقے سے تو کسی بندے کو آپ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم آپ مورلی تو اس کو اتنا زیادہ مطلب بوسٹ اپ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں واپس آ سکیں. یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ہمیں جو لوگ ہیں من حیث القوم یا ایک معاشرتی مطلب لحاظ سے ہمیں ایسا ایک سیٹ اپ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں اخلاقی طور پہ لوگوں کو اٹھانا چاہیے. اگر کوئی بندہ کرائسس میں ہے تو اس کی ہمیں اخلاقی طور پہ ہمیں اس کا بہت زیادہ ساتھ دینا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہیں کہ مطلب لین دین کے معاملات ہیں، تنازعات ہیں، ان کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے، یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن اب ہم اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ہی مطلب فرض کریں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ کس طرف ہمارا جو معاشرہ ہے کس طرف جا رہا ہے، کس طرح سے ٹرینڈز جو ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. اور اس چیز پہ بہرحال ہمیں ہی ایک معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے سوچنا ہوگا کہ اگر ہمارا کوئی بہن بھائی، ہمارا کوئی دوست کسی ایسے مسئلے میں ہے جہاں سے یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچائے، تو اس کی پراپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ناصر صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ اگر کوئی دکاندار، کوئی اسلحہ بیچنے والا لائسنس باقاعدہ ہوتے ہیں، اگر وہ بغیر اس کے کوئی چیز ایسی استعمال کر رہا ہے، کوئی تیزاب وہ استعمال کر رہا ہے، کوئی ایسڈ یا کوئی مضر صحت ادویات استعمال کر رہا ہے، تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ جی، اس میں ہم نے جب قانون پڑھتے تھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لا از اے کمانڈ آف سورجن. اب جو ایڈمنسٹریشن ہے نا، اس کا کام ہے قانون پہ ایکٹ اپون کروانا. اور ہمارے دکھ کی بات ہے کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، 3 چیزیں ہیں نا، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ. یہاں پہ انتظامیہ کا بہت سارا کردار ہے. انتظامیہ یقین کریں ان کے پاس پیٹرولنگ کے لیے پیٹرول نہیں ہوتا. یہ اپنے تھانے میں آنے والے جو سائل ہیں ان سے پیٹرول لے کے اپنے وہ جو ڈالے ہیں وہ چلاتے ہیں. ان کے پاس پیٹرولنگ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ہے اپنی ان کی ورکشاپ ہونی ضروری ہیں. قوم کی تو ورکشاپس تو ہونی چاہیے نا کنسولنگ پہ، لیکن ان کی جو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کی ورکشاپ بڑی ضروری ہیں. ہمارے تھانہ کلچر میں جو ہے یہ اس لیے تو لوگ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے تھانے کے جو آفیشلز ہیں ان کی ورکشاپ بڑی ضروری ہے. تھانہ تو سر فوری طور پہ رسپونڈ کر رہا ہے اس کیس میں کم از کم اس کیس کی اگر بات کی جائے تو تھانے سے یہ کوئی 5 منٹ کی دوری پہ اور اتنے ہی ٹائم میں انہوں نے رسپونڈ کیا، پہنچے ہیں، فوراً گرفتار کیا. اور اگر اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑے اچھے لیول پہ ہو جاتی ہے، جسٹیفائڈ مطلب بڑی اچھی انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح کی چیزوں کو روکا بھی جا سکے گا. ہمارے موسٹلی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارے کیس جو ہیں حتیٰ کہ قتل کے کیس جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی وجہ سے، انویسٹیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے. ناصر حبیب صاحب اور یونس بیگ صاحب، ان کی لیگل ٹیم ہمارے ساتھ تھی. قانونی اور اخلاقی پہلوؤں پہ ہم نے اس کے بات کی. ایک جو چیز ہم بارہا اپنے پروگرام کے توسط سے آپ سے گوش گزار کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اس میں بھی جب ہم نے جو مدعیان ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو یہ بتا رہے تھے کہ پہلے بھی ان دونوں کے درمیان کوئی جھڑپ ہو چکی ہے. آپ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا آپ سینس کر رہے ہیں کہ یہ کسی بڑی واردات کا یا بڑے مسئلے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، تو خدا را اس کو بیٹھ کے سلجھانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ سلجھا نہیں پاتے تو فوری طور پہ جو ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ہے یا یونینز ہیں ان کو مطلع کریں، ان کو انگیج کریں اس سارے معاملے میں، تاکہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو سکے جیسا کہ اب یہ واقعہ ہوا ہے. آج کے اس پروگرام سے سبیع الحسن خان کو ٹیم مجرم کون سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.